अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपको एक छोटा सा वाक़या सुना रहा हूँ गाय और भैंस का। गाय और भैंस दो दोस्तें थीं आपस में, मगर कुछ अरसे बाद उनमें इख्तिलाफ़ात हुए तो फिर ताना देती थी एक दूसरी को। अब उसमें सबसे पहला ताना भैंस ने दिया गाय को कि जाओ तुम्हारी तो दुम ही काली है। तो इस पर गाय ने कहा कि मेरी तो दुम सिर्फ काली है ना, तुम तो सारी काली हो, यानी पाँव से लेकर सर तक और सर से लेकर दुम तक तुम्हारा तो पूरा जिस्म काला है। तो तुम मुझे मेरी दुम का, मेरी पूंछ का सिर्फ ताना देती हो कि वो काली है, बाकी तो मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बाकी तो सब कुछ ठीक है। तो इस तरह से उनके दरमियान जो इख्तिलाफात हुए वो इस नतीजे पर पहुँचे कि एक दूसरे को ताने देने लगी। अब हम आते हैं सियासी ख़बरों की तरफ, और सियासी ख़बर में पहली ख़बर नवाज़ शरीफ की है कि नवाज़ शरीफ ने इमरान ख़ान के मुतालिक कहा है कि बेईमानी के साथ आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थीं। अब ये कौन कह रहे हैं? नवाज शरीफ कह रहे हैं इमरान खान से मुतालिक। वो जो मैंने आपको वाक़या सुनाया गाय और भैंस का, उसका इससे ताल्लुक़ नहीं है, उसे आप प्लीज़ इसके साथ मत जोड़िएगा। अब नवाज शरीफ कह रहे हैं इमरान खान को कि इमरान खान 2018 में बेईमानी के साथ आया। ये वो शख्स कह रहा है जो 2024 के इलेक्शन को इस तरह से लूट कर लाया गया है कि उनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इस पर शोर मचा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो 2024 में धांधला हुआ, ये पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में ऐसी धांधली इंतखाबात में नहीं हुई कि सारे खिलाड़ियों को साथ मिला लिया गया, और सबको साथ मिलाने के बावजूद भी जो नून लीग को शिकस्त फाश हुई है उसकी कोई दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ, मिफ्ता इस्माइल जो नून लीग में रहे हैं, इनके वज़ीर ख़जाना रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी जो नून लीग के वज़ीर आज़म रहे हैं, मोहम्मद ज़ुबैर उमर ये भी गवर्नर सिंध रहे हैं, नून लीग ने इन्हें लगाया था। इसी तरह से जावेद अब्बासी जो इनके पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि ये इंतखाबात जो हुए हैं इसमें धांधला हुआ। ना सिर्फ धांधला हुआ बल्कि ये कि नवाज़ शरीफ फैमिली का कोई भी फ़र्द इलेक्शन नहीं जीता। मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई, अख्तर मैंगल, गवर्नर पंजाब ने तो एक हफ्ता पहले बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे ये पता है कि अता तारड़ नहीं जीता। उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं पता कि बिलावल जीता या नहीं जीता। वो कहते हैं मैं ये दावे से कहता हूँ कि अता तारड़ नहीं जीता। मज़ीद उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान फॉर्म 47 पर है। मैं खुद से नहीं कह रहा, ये मैंने आपके सामने नाम लिए हैं, ये तमाम लोग कह रहे हैं। और गवर्नर पंजाब जो हुकूमत का हिस्सा है वो कह रहे हैं कि पूरा अटक डिवीज़न फॉर्म 47 पर है, रावलपिंडी डिवीज़न फॉर्म 47 पर है, कराची उन्होंने कहा कि पूरा फॉर्म 47 पर है, बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि पूरा पाकिस्तान फॉर्म 47 पर है। ये सुनिए वो क्या कह रहे हैं। इलेक्शन लड़े तो बिलावल साहब का बेहतरीन इलेक्शन था। अच्छा। और बेहतरीन जो शो किया गया वो नहीं था। तो हुकूमत में मौजूद जो लोग हैं, आप समझते हैं ये मुझे गारंटी है कि तारड़ साहब जीते हुए नहीं थे। मैं अगर ये कहूं कि बिलावल साहब जीते हुए थे या हारे हुए थे, मुझे ये नहीं पता। ये पता है कि तारड़ साहब आ रहे हैं। मुझे ये पता है कि तारड़ साहब हारे हुए थे। अच्छा, बिल्कुल। तो वो फॉर्म 47 पे हैं जो आपके मुताबिक? सारी 47 पे हैं। सारे से मुराद पूरा पाकिस्तान 47 पे है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, यहाँ पे आपके सामने है। इसमें पूरे पाकिस्तान में तो आप भी आते हैं ना, फिर पीपल्स पार्टी भी। हाँ, तो हम भी मेरे हल्के में भी जो जीते हैं 47 पे है, पूरा अटक 47 पे है, पूरा पिंडी 47 पे है, कराची से ढेर सारे लोग 47 पे हैं। ये तो कोई इसमें तो इसको हम छुपा के तो क्या छुपाना चाहते हैं और क्या सामने। ये मैंडेट किसका था? पीटीआई का था? देखिए मैं आपको कह रहा हूं कि आरओज का इलेक्शन है। ठीक है। जिन्होंने मैनेज किया, हाँ। किस तरीके से किया, क्या किया, जो जीते हैं वो बता सकते हैं ना। मैं तो हारा हुआ हूं तो मैं कैसे बता सकता हूं कि जीते हुए ने क्या काम किया। लेकिन बहुत बड़ा एक चक्कर जो है वो जरूर हुआ है।
اچھا اور مس مینجمنٹ ہوئی ہے. کسی نے نہیں دیکھا, جس کے ہاتھ جو چڑھا ہے وہ کھینچی رکھا ہے اس نے. گورنر صاحب اور آپ اس پہ رگڑا لگنا چاہیے جنہوں نے اس الیکشن کو خراب کیا. جس جگہ پہ آرو نے کیا, کسی اور نے کیا, میں نے کیا, آپ نے کیا, اس پہ مکمل جو ہے وہ رگڑا احتساب ہونا لگنا چاہیے. چاہیے. جی. اس کے بعد آپ آ جائیے صحافیوں پر. نجم سیٹھی, شازیب خانزادہ, حامد میر, کاشف عباسی. کاشف عباسی کا پروگرام مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ وہ اسی وجہ سے ان کو آف ایئر کر دیا گیا ہے, ان کے پروگرام کو بند کر دیا گیا ہے, کیونکہ انہوں نے 2-4 دن پہلے جو پروگرام کیا تھا وہ اسی دھاندلی کے متعلق تھا. اس کے بعد ان کے پروگرام کو ہی آف ایئر کر دیا گیا. نجم سیٹھی, منصور علی خان نے چند دن پہلے ہی پروگرام کیا ہے, لوگوں سے پوچھا بھی ہے اور انہوں نے اس رات بھی ذکر کیا تھا. تو یہ تمام وہ ہیں, ان میں سے زیادہ تر صحافی جو نون لیگ کی لائن لیتے ہیں. اسی طرح سے فافن اور پتن کے جو سرور باری ہیں انہوں نے بھی بہت سارے ثبوت دیے ہیں. اب میں آپ کو کس کس کا نام لوں؟ یہ تو ایک بہت بڑی لسٹ ہے جو خود کہتی ہے, اور خود ان لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ جیتے ہوئے نہیں ہیں, مگر یہ اب دوسروں کو بے ایمانی کا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بے ایمانی کی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی خاطر ہنستے ہوئے قربانیاں دی ہیں. کون سی قربانی دی ہے ویسے شریف خاندان نے؟ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا. مجھے تو یاد نہیں ہے ان کی کوئی ایک بھی قربانی پاکستان کے لیے. جب بھی مشکل وقت آتا ہے یہ یہاں سے راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں. وہ آپ کے سامنے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں, وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہنستے ہوئے قربانیاں دی ہیں. ہمیں تو یہ اتنا یاد ہے کہ آصف زرداری نے کہا تھا کہ نواز شریف کہتے ہیں کہ مجھے مچھر کاٹتے ہیں جیل میں. آگے بھی وہ کہتے ہیں کہ قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. پنجاب کی رونقیں اور خوشیاں بحال ہو رہی ہیں. آپ عوام میں تو نکل کر دیکھیں کہ عوام کتنی خوش ہے. پنجاب کی عوام پاکستان کی اور پنجاب کی خصوصاً آپ کو کتنی دعائیں دیتی ہے. یہ تو کل عمر ایوب نے قومی اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں, یہ جو حکومتی لوگ ہیں, حکومتی وزراء ہیں, یہ بغیر سیکیورٹی کے عام عوام میں نکل کر تو دیکھیں, ان کو پھر پتہ چلے گا کہ عوام ان کا استقبال کس طرح سے کرتی ہے. انہوں نے تو یہ کہا کہ ان کا وہ استقبال ہوگا, میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا, کہ یہ یاد رکھیں گے کہ کس طرح سے حکومت کی جاتی ہے اور کس طرح سے انہوں نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے. وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ جو ریڑی والے ہیں, وہ چاہے سبزی فروش ہوں, پھل فروش ہوں, یا چھوٹے چھوٹے ٹھیے انہوں نے لگائے ہوتے ہیں, چھولے والے ہوتے ہیں, یا کسی اور اس طرح کے چھوٹے کام کرنے والے, ان کے آگے مریم نواز کے بینر لگانا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بینر نہ لگا ہوا ہو تو ہمیں 15-20 ہزار روپے جرمانہ فی ٹھیلا کر دیا جاتا ہے. تو وہ کہاں جائیں وہ بیچارے؟ کسانوں کے پاس آپ جائیں تو کسانوں سے آپ پوچھیں کہ کیا حالت کر دی ہے. گنے کا موسم ہے اور چینی 160 روپے پر پہنچی ہوئی ہے. میں نے خود لی ہے, میں آپ کو اپنی بات کر رہا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا جو یہ یہاں پر باتیں کر رہے ہیں, خود حکومت فیک نیوز نہیں پھیلا رہی؟ اب کل پرسوں مریم نواز نے کہا ہے کہ 3 دہائیوں, ان کا جو بینر لکھا ہوا تھا اس میں تھا کہ 3 دہائیوں کے بعد پنجاب میں کیٹل شو ہو رہا ہے, ہارس اینڈ کیٹل شو ہو رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کتنی بڑی فیک نیوز ہے. 2022 میں تحریک انصاف کی حکومت کے دوران یہاں ہارس اینڈ کیٹل شو ہوا تھا. اس سے پہلے شہباز شریف نے یہ کروایا تھا, اس سے پہلے پرویز مشرف کے دور میں ہوا ہے. تو یہ 3 دہائیاں یعنی 30 سال بعد ہو رہا ہے. اب یہ کیا یہ فیک نیوز نہیں ہے؟ کیا اس پر ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ نہیں ہوگی. شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں کہ IMF وفد سے ملنا ملک گروی رکھنے والی حکومت کا کام ہے. حکومت کو شرم آنی چاہیے تھی. IMF وفد حکومت کی مرضی کے بغیر کسی سے مل ہی نہیں سکتا. IMF وفد کو ملک کے منصف اعلیٰ کے دفتر بھیج کر, انہوں نے کہا کہ اس پر ان کو وہاں پر بھیج کر جو ہے یہ انہوں نے اس طرح کا کام کیا ہے کہ یہ نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس پر
تفصیل سے بتانی چاہیے تھی، اور یہ نہایت شرم والی بات ہے کہ آئی ایم ایف کے وفد کو چیف جسٹس کے پاس بھیجا گیا۔ آپ ذرا سا سوچئے کہ کیا ہمارا وفد یا ہمارے یہاں سے اگر کوئی سیاستدان یا کسی ادارے کا کوئی وفد کسی بھی دوسرے ملک میں اس طرح سے جا کے ان کے ہر ادارے سے جا کر ملتا ہے، ان سے جا کر معلومات لیتا ہے کہ جی آپ یہ بتائیں یہاں یہ چیز کیسے ہو رہی ہے، وہ چیز کیسے ہو رہی ہے؟ مگر نہیں، یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کوئی بھی آ جائے وہاں پر، اس کا چاہے کوئی بھی رینک ہو، وہ آ کر یہاں ہمارے اعلیٰ ترین عہدیدار کے ساتھ وہ بغیر ٹکٹ ان کے آفس میں پہنچ جاتا ہے، بغیر روک ٹوک کے وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو کچھ خیال کرنا چاہیے، پروٹوکولز کا خیال کرنا چاہیے۔ وہ عمران خان تھا جس نے کہا تھا کہ سی آئی اے کا اگر وہاں کا افسر ہے کوئی تو وہ ان کے لیے، سی آئی اے چیف جب آیا تو عمران خان صاحب نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جاؤ آپ جا کر میرے چیف سے جا کر مل لو، میں تم سے نہیں مل سکتا۔ ایسی ہونی چاہیے خودداری اور غیرت۔ 9 مئی میں بے قصور قرار دے دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی 2 بہنوں کو۔ اب اس میں ہے کہ ان کو جب بے قصور قرار دیا گیا تو علیمہ خان نے گفتگو کی اور ان کا کہنا تھا کہ ہم 20 مہینوں سے عدالتوں کے چکر لگا رہے تھے لیکن تفتیشی افسر موجود نہیں ہوتا تھا۔ اگر تفتیشی افسر پہلے آ جاتا تو ہم 20 مہینے پہلے بری ہو جاتے۔ دعا کرتے ہیں کہ کوئی اس نظام کا دوبارہ شکار نہ ہو۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک تفتیشی افسر سب انسپیکٹر رینک کا بھی ہوتا ہے، اے ایس آئی بھی ہوتا ہے، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر بھی ہوتا ہے اور انسپیکٹر رینک کا بھی ہوتا ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ یہ کس رینک کا تھا، بہرحال یہ انہوں نے 20 مہینے، اب آپ بتائیے کہ 20 مہینوں میں جو ان خواتین کا، جو گھریلو خواتین ہیں، ان کا جو نقصان ہوا، جو ان کا ٹائم ضائع ہوا، جو ان کے اوپر داغ دھبا لگا کیس کا، تو اس کا کیا بنے گا؟ ان کا جو اتنا پیسہ خرچ ہوا اس کا کیا بنے گا؟ ان لوگوں کو خیال نہیں آتا کہ کسی کو بھی اٹھا کر فٹ کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ جو بھی ہوگا 20 مہینے بعد، پھر بھی یہ 20 مہینے بعد ہے، یہاں تو 5-5 سال تک لوگ خوار ہوتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ یہ سسٹم ہمارا کتنا بوسیدہ ہو چکا ہے، اس میں کتنی خامیاں ہیں اور ان کو کس طرح سے اب ٹھیک کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آتے تھے اور اسی طرح سے انہوں نے کہا کئی لوگ اتنا دور سے آتے تھے پیسے خرچ کر کے، اپنا ٹائم برباد کر کے، اور اس نظام میں انہوں نے کہا کہ بہت ساری اصلاح کی ضرورت ہے۔ اعظم سواتی نے کہا کہ اداروں سے کہتا ہوں عمران خان کو سینے سے لگائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا لیڈر دیا ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سینے سے لگائیں اور عمران خان کا نام کیش کروائیں، کیونکہ کہیں بھی آپ باہر چلے جائیں تو ہمارے حکمرانوں کو کوئی نہیں جانتا، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو کوئی نہیں جانتا، اگر وہاں کسی کو جانتے ہیں تو وہ صرف عمران خان کو جانتے ہیں۔ اعظم سواتی نے مزید کہا کہ مجھے فٹ بال کی طرح مارا گیا، تشدد کیا گیا، مجھے 9 دن سی ٹی ڈی میں رکھا گیا، لیکن اس عمر میں بھی عمران خان کے کارکن کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ سلام ہے اعظم سواتی کو کہ جو اس عمر میں، حالانکہ یہ بھی 70 کے قریب ہیں اور اس میں بھی جبر، فسطائیت، ظلم کے باوجود یہ ڈٹ کر کھڑے ہیں، تو ان کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ کارکن کی حیثیت سے کھڑا ہوا ہوں۔ سلمان اکرم راجہ نے آرمی ایکٹ کے متعلق وہاں پر وہ دلائل دے رہے تھے، آج ان کے دلائل مکمل ہونے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ آرمی ایکٹ ایک بلیک ہول ہے، اس میں کوئی بھی ترمیم ہوئی بنیادی حقوق ختم ہو جائیں گے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ختم، الیکشن کے لیے اب انہیں اہل قرار دیا گیا ہے۔ اب ان کو نااہل کیوں کیا گیا تھا؟ اس لیے کیا گیا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت کو آزاد کشمیر سے ختم کیا جائے، اور تنویر الیاس کی نااہلی کے بعد ہی آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا، جس کے بعد تحریک انصاف کا فارورڈ بلاک بنا اور نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر انہوں نے نئی حکومت بنائی۔ تو یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ تاکہ تحریک انصاف کی حکومت کو گرایا جا سکے اور اس کے بعد پھر اس طرح سے چوں چوں کا مربع بنایا جا سکے۔ فوجی
عدالتیں کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ گھریلو مسئلہ ہے، اگر پہلی بیوی کی مرضی کے بغیر دوسری شادی کر لی جائے تو اس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ تو کیا اسے آرٹیکل 3 میں ڈال کر ملٹری کورٹ بھیجا جائے گا؟ یعنی انہوں نے کہا کہ جو گھر کا مسئلہ ہے یا جو سویلین کوئی جرم کرتے ہیں اگر، تو انہیں عام سویلین عدالتوں میں نہ کہ ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں کیا جائے۔ عمر ایوب نے کہا کہ SIFC پر سوالات انہوں نے اٹھا دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی قابلیت کیا ہے جو لوگ SIFC میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ SIFC ایک اژدہا ہے، ان لوگوں کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہمیں بتایا جائے کہ کتنی زیادہ ان کی تنخواہیں ہیں اور ان کا تعلیمی معیار کیا ہے، تعلیمی قابلیت کتنی ہے ان کی، اور وہ کہہ رہے ہیں اب تک کتنی سرمایہ کاری لائے ہیں، کیونکہ یہ بنایا اس لیے گیا تھا کہ یہ بیرون ممالک سے پاکستان میں سرمایہ کاری لائیں گے، تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بتایا جائے کہ کتنی سرمایہ کاری آئی ہے اور پاکستان کا کتنا پیسہ ان پر خرچ ہو چکا ہے۔ مطلب یہ تو وہی ہے نا بات کہ خرچہ زیادہ آمدنی کم، اور اس کا جواب انہوں نے کہا ہے 0/0۔ وہ قومی اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے اور وہاں ان کی دھواں دھار تقریر تھی، انہوں نے وہاں پر حکومتی ارکان کو آڑے ہاتھوں لیا، یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جو پاکستان میں کیا جا رہا ہے یہ سب انہی کا کیا دھرا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔